रुख बदल असर दिखा रहा जिस भी रूप में असर दिखा रहा जिस भी रूप में तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा। और दुआ करें खुदा के कलाम के लिए। खुदा हम तुम्हारे साथ कलाम करें। याद रखिए कि आज हम कलाम सुनते जाएंगे और उस पर अमल भी करते जाएंगे और हम खुदा के नए तजर्बात में दाखिल होंगे। जब खुदा कलाम करता है तो वो इसलिए करता है कि उसकी ताबे फरमानी की जाए, उसके मुताबिक अमल किया जाए। हम थोड़ी प्रैक्टिस आज करेंगे एज ए कलीसियाई नए तौर पर कि जैसे जैसे खुदा हमारे साथ बोलता जा रहा है हम उसी तरह से खुदा की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। आइए सब दुआ मांगे, सब अपने आप को खुदा के इस मुकाशफा करिए ये जो रूह कुद्स के वसीला से कलाम मुक़द्दस के लिए दिया जाता है और उस पर अमल करने के लिए हमें स्टेप्स बताए जाते हैं। आइए हम दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, हम वेलकम करते हैं। तू तो हमारा चीफ गेस्ट है, तू हमारा सब कुछ है और तू पहले ही आके बैठ जाता है खुदा। जैसे हम तुझे टाइम देते हैं तो तू आ जाता है खुदा। और जो मुक़द्दसीन तेरी मोहब्बत में तेरे प्यार में आ जाते हैं वो तेरे साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं। हम खुदा जिस वक्त तेरे हुज़ूर में जमा हैं और हम चाहते हैं कि तू जैसे आज रूह कुद्स तू हमारी रहनुमाई करके हमें आगे लेके जाना चाहता है, हमें लेकर चल ताकि नए तौर से हम तेरे मुकाशफा को समझें। ये सब कुछ है बाप हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन। याद रखिए आज का मज़मून जो है वो आज ये है पाकीज़गी। और बेशुमार दुनिया में मसीही जो हैं वो पाकीज़गी को नहीं समझते और वो एक ही तरीके से पाकीज़गी को पाते हैं। तो ख़ास तौर पर जो पेंटिकोस्टल टाइप लोग हैं जो गैर ज़बानें बोलते हैं, कैरिज़मेटिक कहलाते हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका ढूंढ लिया है और वो है कि यीशु के लहू को मैं पिछले दिनों बता रहा था साबुन की तरह इस्तेमाल करते हैं। सारा दिन नहा लिया, काम कर लिए, काले हो गए, मुंह पे मिट्टी आ गई, सारा कुछ आ गया और आराम से यीशु का लहू अप्लाई किया और साफ सुफ होकर तो फिर बैठ गए। और ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि इनको ये नहीं पता कि ये मसीह करैक्टर नहीं है और ये बाइबल की तालीम नहीं है। इसलिए बेशुमार दुनिया में लोग जो हैं इस तरीके से यीशु के लहू पे लग गए हैं क्योंकि उनके लीडरों ने, हम जैसों ने उनको लगा दिया है कि आप गालियां दें, लड़ाई करें, तो नाराज हो जाएं, जो मर्जी कर लें और जब भी यीशु के पास आए लहू लें और साबुन की तरह धो के अपने आप को पाक साफ हो जाए और सारे गुनाह करते रहे। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक चीज़ से पाकीज़गी नहीं आती। ये मेरे लिए भी नया मुकाशफा है और एक नए तौर से खुदा मुझ पर खुलना शुरू कर दिया है। याद रहे कि आज हम सीखेंगे कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हमें पाक करती हैं। पहली बात जिसके लिए हम अक्सर सुनते हैं, जो मैंने अभी भी आपको बताया है, आइए मेरे साथ पढ़िए, वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो है यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। और ये आयत जो है ये यूहन्ना रसूल का पहला ख़त उसका पहला बाब उसकी 7 आयत में है और आप हैरान हो जाएंगे कि ये आयत जहाँ लगाई गई है वो फ़र्क बात है, इसका इस्तेमाल जो है वो फ़र्क है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है अगर आप 7 आयत पढ़ें तो यहाँ लिखा है लेकिन अगर हम नूर में चलें, अगर हम नूर में चलें, इसका मतलब है ये खुदा के बंदे बंदियों के लिए है जो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी खुदा को दे चुके हैं और वो नूर में चल रहे हैं। हम तारीकी में चलने वाले नहीं हैं। मसीही जो होता है वो तारीकी में नहीं चलता, वो बुरे कामों में नहीं जिंदगी बसर करता, वो गुनाह में नहीं चलता, वो गुनाह करता नहीं रहता। जैसे कि हम कहते हैं वो गुनाह कर ही नहीं सकता, उसका एक तर्जुमा ये है वो गुनाह करता ही नहीं रहता, रेपिटिशन नहीं करता रहता। ये नहीं कि रोज लड़ लिया घर में या बाहर, या रोज गाली दे दी, झूठ बोल लिया या वो काम कर लिया और फिर हम उसकी रूटीन को यीशु के लहू से शाम को के खुदा मेरे से ये गुनाह हो गया है। और इस तरीके से एक मिसाल खुदा मेरे सामने ला रहा है। बेशुमार बच्चे ऐसे होते हैं। मुझे याद है कि एक शख्स था, उसकी ये सच्ची बात है
اور جو باتیں میں بتاتا ہوں وہ سچی ہوتی ہیں. میں جب چھوٹا تھا جس ایک گاؤں میں رہتا تھا تو اس گاؤں میں پتہ لگا کہ ایک آدمی جو تھا وہ اس نے 10 دفعہ 10ویں کا امتحان دیا. کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ. اور جو پہلی کلاس والے تھے وہ پروموشن لے کے اس کے ساتھ آ گئے. یاد رہے کہ اگر آپ اس طرح ہی کرتے رہیں گے بار بار فیل ہوتے رہیں گے تو آپ کی پروموشن نہیں ہوگی, کالج میں نہیں جائیں گے, آپ وہیں کے وہیں گھومتے رہیں گے. جیسے کہتے ہیں کہ جیسے وہ پرانے زمانے میں وہ بیلنا سا ہوتا تھا تو اس کے گردی جو بیل ہے نا گھومتے رہتے ہیں. آپ اسی سرکل میں اور بے شمار مسیح جو ہیں وہ اسی سرکل میں گھومتے رہتے ہیں کہ گناہ کر لیا, لڑائی ہوگی, غصہ ہو گیا, یہ ہو گیا, کوئی اور گناہ ہو گیا, گناہ کرتے ہیں. اور بے شمار خادم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پریکٹس میں گناہ کے اور ایسی ایسی بدکاری اور ایسے ایسے کام کر رہے ہیں, اور خدا کے کلام کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ڈر لگ جاتا ہے کہ خدا کے پیسے میں سے چوری کرنا, خدا کے حصے کھا جانا, خدا کے کلام کے خلاف چلنا, اور طرح طرح کے کام, اور یشی کرنا, عشت کرنا, یہ سارے گناہ ہیں بڑے بڑے. اور اگر ہم بائبل میں پڑھیں تو لسٹیں بنی ہوئی ہیں کہ ان گناہوں میں سامنے نہیں کرنا. کئی لوگ بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے, جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں, وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں شام کو تو صبح کو دوپہر کو جب میٹنگ میں جائیں گے یسوع کا لہو لیں گے اور اس سے پاک ہو جائیں گے. تو یسوع کا لہو اس بات کے لیے نہیں, یعنی کہ اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں, مسیحی جو ہے وہ تاریکی میں نہیں چلتا. وہ اسی بات جو بیپٹسٹ ٹائپ ہے جو غیر زبانوں کو نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط لہو کا استعمال کرتے ہیں. وہ ایک جگہ ٹھیک کہتے ہیں, تھیولوجین بھی یہی کہتے ہیں, جو بائبل کو سمجھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ یسوع کے لہو کا غلط استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کر لو اور جا کے یسوع کے لہو سے دھل جاؤ. شاید میری اس بات کو بھی غلط سمجھا جائے جس کا میں اقرار کرتا ہوں, میرا مقصد یہ نہیں تھا, لیکن شاید اس کو بھی میرے سننے والوں نے مان لیا ہو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ آتے ہیں آپ کے پرانے عہد نامے کی طرح برے کا لہو لے کر خدا کی حضوری میں حاضر ہونا. لیکن میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ گناہ کر لیں اور پھر آپ یسوع کے لہو سے دھل کر خدا کی حضوری میں آ جائیں. I never said that. میری کسی ویڈیو میں کسی پیغام میں نے ایسا نہیں کہا. یاد رہے کہ یہ بڑا ضروری ہے. آج ہم یسوع کے لہو کے تعلق سے اس لیے ہم شاربانی لینا چاہتے ہیں. سنیے ہوتا کیا ہے, یسوع کے لہو کا ایک استعمال ہے. یہ کیا ہے کہ اس کے جب ہم لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے. ہم خدا باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اس کی ذات الہی میں, یعنی اس کی خوبیوں میں, اس کے ایٹریبیوٹس میں, اس کی برکتوں میں, اس کے جلال میں, اس کی حضوری میں. کیونکہ خدا ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ یسوع کے لہو کی وجہ سے ہمیں یہ حق ملا ہے, یسوع کو قبول کرنے کی وجہ سے یہ حق ملا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بائبل مقدس کو پڑھنا ہے. یسوع کا لہو ایسے نہیں اس کی اتنا وہ بائبل میں لکھے یہ بیش قیمت لہو ہے, یہ قیمتی لہو ہے, اور یہ پاک لہو ہے. یہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا لہو ہے, اور اس سے ایسا کوئی لہو نہیں ہے جس میں اتنی قدرت ہو کہ جس میں پاکرو کی قدرت ہو, خدا کی قدرت ہو, اور معاف کرنے کی قدرت ہو. تو یہ لہو جو ہے, میں لہو پر بہت نہیں بول سکوں گا, لیکن میں ایک استعمال یہ ہے کہ جب ہم یسوع کے ساتھ چل رہے ہیں, اگر کبھی نیچے اس نے بتا دیا 2 باب, اگر آپ پہلے یونا کا خط, یونا رسول کا پہلا خط, اس کا اگر آپ دوسرا باب پڑھیں تو وہاں اس نے لکھا ہے, آئے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو. کیا اجازت دی گئی کہ گناہ کر سکتے ہیں؟ اگلی اوپر والی آیت سے کیا پتا تھا؟ ہم نور میں چلنا ہے. مسیحی زندگی اس لیے نہیں ہے کہ ہم گناہ کو تو چھوڑیں نا اور ہم یسوع کا لہو اپلائی کرتے ہیں. اور کبھی کبھی خدا کی حضوری میں جب خدا کا لہو بہ رہا ہوتا ہے تو اس کے بہت سے مقصد ہوتے ہیں, لیکن اکثر ایک سادہ ٹیچنگ ایک جو بہت پھیل گئی ہے اور وہ بہت زیادہ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ سارے گناہ کرتے جاتے ہیں اور وہ یسوع کا لہو اوپر مانگتے جاتے ہیں, یسوع کے لہو کے گیت گاتے جاتے ہیں, وہ یسوع کے لہو کے لیے بڑا جوش میں آ جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یس ابھی یسوع کا لہو آیا اور اس نے ہمیں پاک اور صاف کر دیا. حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر یسوع کا لہو آج میرے لیے یہ نیا میسج ہے. اور میں جو دوسری بات بتانا چاہتا ہوں, یاد رکھیں یسوع نے جب شاعربانی دی تھی, آج ہم پہلے یسوع کے لہو سے پاک ہوتے ہیں. یاد رکھیں آگے ہم سیکھیں گے کہ ہم صرف یسوع کے لہو سے پاک نہیں ہوتے, یسوع کے لہو سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, یسوع کے لہو سے ہم کور کیے جاتے ہیں. ہم اس کورنگ میں رہنا. کفارے کا مطلب ہے کورنگ, یعنی ڈھانپ پہ جانا اور اس کے نیچے رہنا. اگر یسوع کے لہو نے ہمیں کور کر لیا ہے تو ہم نے اس کے انڈر رہنا ہے, اس کفارہ سے باہر نہیں نکلنا. کیونکہ جب ہم ایمان لے جہاں لکھا ہوا ہے کہ آئے میرے بچوں یہ باتیں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو, اور آگے اس نے یہ نہیں کہا کرتے رہو, اس نے کہا اور اگر کوئی گناہ کرے, اس کا مطلب ہے
تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم نہیں چاہتے نہ جانتے ہوئے نادانستہ طور پر اور خدا کے کلام سے کسی زمائش یا مشکل کی وجہ سے ہم گناہ میں گر جاتے ہیں. گرنا نہیں چاہیے. کلام میں نہیں لکھا کہ ضرور ہم نے گرنا ہے. بے شمار لوگ جو ہیں وہ نہیں گرتے اور وہی لوگ ترقی کرتے ہیں. آپ کو میں نے بھی مثال دی اگر بندہ فیل ہی ہوتا جائے تو وہ بار بار فیل ہوتا جائے گا تو وہ اسی کلاس میں رہے گا. روحانی طور پر خدا کی شراکت میں اس کو گہرے تجربے نہیں ہوں گے. اگر آپ نے گہرے تجربے کرنے ہیں تو پھر یسوع کے لوگ سے جب دھل گئے پاک ہوئے تو پھر اس کے بعد نئے طور سے چلنا ہے. اس لیے میں نے آج خدا نے مجھے قائل کیا کہ ہم پہلے شاعربانی کریں گے آج اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے لیے بھوکے ہونا چاہیے. کبھی ہو سکتا ہے ایسا بالکل اس کہتے جب میں ہوں تو ہم پہلے ہی شروع میں شاعربانی کر لیں گے کیونکہ اس سے پتہ لگتا ہے آپ کی محبت خدا سے کتنی ہے. آپ کو خدا کے حضور میں آنے کے لیے تڑپ لگی ہونی چاہیے. آپ کو تیاری ہونی چاہیے. اور اگر 9:30 ٹائم ہے تو 9:30 خدا یہاں آ جاتا ہے. یہ کوئی بائبل میں لکھا ترتیب کہ پہلے آپ وہ کریں پھر آپ وہ کریں. یہ ہم نے مقرر کی ہے. یہ انسانوں نے بنا لی. اور میں نے امریکہ میں ایک بہت بڑے چرچ میں جب کلام دیا تو انہوں نے بولا کہ ہم امریکن جو ہے یہ ایک بہت بڑا چرچ ہے اور 5,000 کا چرچ تھا. اور یاد رکھیں کہ وہاں 5,000 کا یہ مہنگا چرچ ہے. ان کا 10,000 کا چرچ ہے. تو وہاں میں نے جب پریچ کیا تو انہوں نے بولا کہ آج ہم اپنی روٹین کو توڑیں گے کیونکہ ہم اپنے رسمی بن گئے ہوئے ہیں. ہم نے ایک طریقہ بنا لیا ہے اور پرستش کی پھر اس کے بعد ہم یہ کریں. تو پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں کبھی کبھی پاک روح شروع میں پاک روح کا بپتسمہ دے سکتا ہے. شروع میں موعظے ہو سکتے ہیں اور کسی بھی وقت خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں جو بیبلیکل کلیسیاں ہیں جن کو کہتے ہیں میچور کلیسیاں بائبل کے مطابق جو میچور کلیسیاں ہیں وہاں خدا کا روح جو ہے وہ بہہ رہا ہوتا ہے. اور ہمیں اس کے تجربے ہوئے ہیں. ہمیں کروسرز میں تجربے میں جہاں تمام چرچ کے لوگ آتے تھے ہم نے دیکھا کہ جب بیداری ہوتی ہے تو لوگ پہلے آ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہم کلام کے ساتھ بیدار نہیں ہیں اور یہ ہماری بیداری کے نہ ہونے کا ثبوت ہے کہ جب ہم اس طریقے سے کرتے ہیں. اگر آگ لگی ہو تو لوگ پہلے آ جاتے ہیں اور آ کے رونا شروع کر دیتے. اور جب میٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے تو پہلے خدا کروں موعظے کر چکا ہوتا ہے. خدا پہلے ہی اپنے کام کر چکا ہوتا ہے کیونکہ خدا تو آ جاتا ہے. آ جانے کا مطلب ہے وہ مینیفیسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی قدرت موجود ہوتی ہے اور وہ کرنا شروع کرتے. اس لیے میری درخواست ہے کہ مہربانی سے آپ اس بات بے شک 10 بجے کر لیں. 10 بجے کا مطلب 10 بجے 10:15 بجے نہیں 10:05 میں نہیں 10 بجے اگر مطلب ہے تو 5 منٹ پہلے یہاں ہونا چاہیے. خاص کر لیڈرشپ کو اس کو یہاں دعا میں ہونا چاہیے اور اتنی ضروری ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے کچھ ترقی کرنی اگر کوئی نیا مکاشفہ نئی برکت اور نئے لیول لینا روحانی جس میں آپ خدا کے قریب ہو جائیں اس لیے یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے اپنے دلوں کو تیار کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہاں پڑھتے ہیں کہ اس کے بیٹے یسوع کے لہو میں گناہوں سے پاک کرتا رہتا ہے. دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ خدا کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے یعنی یسوع سی راست باز کیونکہ وہ ہمارا کفارہ ہوا ہے. اور یسوع سی راست باز کب ہمیں ملے گا جب ہم آگے پڑھیں گے ہم کہ وہ جب ہم اس پر ایمان لا کر. اب آپ کو کیسے پاک ہوتے ہیں آپ صرف یسوع کا لہو پکار کے نہیں پاک اس طرح پہ ساری دنیا ہو جائے 2 منٹ میں. یہ پرانا مننا وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے شہداء کی کیا لفظ بولتے ہیں ہوتا ہے کہ بس یہ بول لو تو وہ ٹھیک ہے. ہمارا مذہب ایسے نہیں کہتا. اس لیے وہ ہمارے ان کے جو بڑے بڑے عالم ہیں آج کل اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے تسی اپنا گالا گوڑ کٹیے جو مرضی گناہ کر رہے سویرے اپنا یسوع کا لہو پایا تسی پاک ہو گئے. اور یہ تعلیم ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ بائبل میں نہیں ہے. یہ ہمارے پریچرز نے نہ تو اس کو سمجھایا ہے یا ہمارے سارے پریچر ایسے نہیں ہیں. لیکن جو ان میچور پریچر انہوں نے اس بات تو اس پہ لگا دیا اور اب لارے لوگ لگ گیا بس بات کر لو جو مرضی کرو لڑو مرو تالے لگاؤ جو مرضی کرو چوری کرو جو مرضی کا آئے یسوع سے اپنے لہو سے مجھے دو جا. میں بھی کچھ اس طرح سے سمجھتا رہا. مجھے شرم نہیں آتی اس میں کیونکہ مجھے سکھایا ایسے گیا تھا. لیکن جب پاک روح بتاتا ہے تو وہ بات ہی فرق ہے. یہ ان لوگوں کے لیے دوبارہ مددگار موجود ہوتا ہے جو 7 گناہ کرتے ہیں. اگر لوگ ہر روز بدکاری ایسے ایسے پریچر ہیں وہ ہر روز بدکاری کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کی خبریں جاتی ہیں پکڑے گئے ہیں اور وہ یسوع کا لہو کہہ کے. تو خدا جو آتا ہے یاد رکھیں کہ وہ اس لیے آتا ہے کہ اس جماعت کے اندر جہاں بھی آپ ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. ریاکار بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں فراڈیے بھی ہوتے ہیں دھوکہ باز بھی ہوتے ہیں فقی فریسی بھی ہوتے ہیں مذہبی بھی ہوتے ہیں اور گناہ گار بھی ہوتے ہیں. اور خدا کچھ کے لوگوں کے لیے آتا ہے سب کے لیے نہیں آیا ہوتا. اور دوسرے جو ہے اس سے فائدہ دوست سمجھا ہمارا بھی فائدہ ہو گیا کہ حضوری آ گئی قدرت آ گئی ہے مسا آ گیا ہے ان کی وجہ سے نہیں آتا. لیکن یاد رکھیں جو گناہ میں وہ گناہ میں ہے وہ گناہ سے خدا کے کلام میں یہ آیت ہے
کہ خدا کی آنکھ بدی کو، گناہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ لہو بہایا گیا ہے، اس لیے میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، میں اس کی ایک چھوٹی آیت پڑھ کے ہم اشارے بڑی لیں گے، اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یسوع مسیح کفارہ تو ہے، ہمارے ہی گناہوں کا کفارہ نہیں ہے صرف، بلکہ ہمارے ہی گناہوں کا نہیں بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا۔ جس کا مطلب ڈھانکے سارے گئے، سب نہیں ڈھانکے گئے، وہ ڈھانکا گیا ہے جس نے رومیو 3 باب اگر ہم وہ آیت پڑھ لیں تو آپ نے یہ کفارہ جو ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانا ہے مسیح یسوع پر اور اس کے کلام پر اور اس کے کفارے پر، اس کی مصلوبیت پر، اس کے خون بہائے جانے پر، شخصی طور پر اس کے کفارے کو ایمان کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ اگر آپ ایمان کے ساتھ قبول نہیں کرتے تو آپ کو وہ کفارہ فائدہ نہیں دیتا ہے۔ ہم کیونکہ بہت زیادہ کھلنا شروع ہو گیا، میں اس ٹاپک چھوڑا، یسوع کے لہو سے آپ پاک ہوتے ہیں 3 طریقے سے، 3 طریقوں میں آپ یسوع کے لہو کا استعمال کرتے ہیں۔ پہلا استعمال جو ہے وہ شعر بنی میں ہوتا ہے، لوکا کی انجیل اور اس میں اس کی 22 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے، اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اب یہ نئے عہد میں داخلے کے لیے یہ خون ہوتا ہے۔ جب آپ خدا سے عہد کرتے ہیں تو اس پر خون کا استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ابراہیم نے جب خدا سے عہد کیا تو اس نے قربانی چڑھائی، خون بہایا، اور خون کے وسیلے سے عہد کیا ہے۔ خون کے بہت سی تمثیلیں ہیں، کچھ لوگ جو ہیں کچھ قبیلوں میں ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن وہ سمجھانے کے لیے ان کی مثال لی جاتی ہے کہ جو دشمن جب آپس میں عہد کرتے تھے آپ سے ہم نے ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑنا، ہم ایک ہو گئے ہیں، دوست ہو گئے ہیں، تو وہ کچھ لوگ شراب لیتے ہیں اور وہ شراب لے کر پیالہ لیتے ہیں اور اس میں ایک بندہ اپنی انگلی کاٹتا تو اپنا لہو ڈالتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بھی جو ہوتا ہے وہ اپنا لہو ڈالتا ہے، پھر وہ دونوں اس پیالے میں سے پیتے ہیں، وہ ایک عہد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ اب ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں رہے، اب ہم دوست ہو گئے ہیں، اب ہم نے مل کر رہنا ہے، اب ہم نے ایک دوسرے کے قتل نہیں کرنے بلکہ ہم نے مل کر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ یاد رہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا۔ کیا آپ اپنے خون کو جو آپ کی جان ہے خدا کے کلام کے مطابق اس میں صرف کرتے ہیں کہ گناہ سے لڑنے میں؟ ورنہ تو آپ یسوع کے خلاف ہیں۔ یسوع تو گناہ سے لڑنے آیا، گناہ کو ختم کرنے آیا، گناہ کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے۔ پہلی بات یہ نیا عہد ہے، اور دوسری بات متی بتاتا ہے، آپ یاد رکھیں، آپ کو بڑا آسان لگے گا سمجھنا، شعر بانی جب لینی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے، یہ پرانے گناہوں کے لیے لکھا ہے۔ متی کی انجیل اس کے خدا کے کلام میں 26 باب، اور اس میں خداوند نے پھر ذکر کیا، یہاں پر شعر بانی کا ذکر ہے، 26 باب ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ اس نے 28 آیت ہے، خداوند یسوع نے کہا کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ بتھیروں کے، کس چیز کے لیے؟ گناہوں کی معافی۔ مجھے یہ بتائیں گناہ کون سے معاف ہوتے ہیں؟ معاف جب آپ کرتے ہیں تو کس کو کرتے ہیں؟ پریزنٹ کیا آپ پاس کے گناہوں کو کرتے ہیں؟ جو گناہ ہو چکے ہوتے ہیں کس کی معافی ہوتی ہے؟ جو گناہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اگر میں گناہ کرتا جاؤں تو پر مانتے کیا لکھا ہے؟ جو بار بار بھی تنبیہ پا کر گردن کشی کرتا ہے وہ ناگہاں برباد کر دیا جائے گا۔ گردن کشی ہے، جب آپ نے ایک دفعہ معافی مانگ لی ہے تو گناہ کو ترک کرنا۔ آپ سب ایسے جانتے ہیں، مثال میں لکھی ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور کیا کرتا ہے، کسی کو یاد ہے؟ ترک کرتا ہے۔ اگر ترک نہیں کرتا تو معافی نہیں گناہوں کی ہوتی۔ یہ نہیں مطلب کہ ایک بندہ آیا وہ توبہ کر لے، ٹھیک ہے جی میں خدا یسوع میں بڑا گناہ گار ہوں، میرے گناہ معاف کر دے، میں بڑا شرابی ہوں، میں بڑا بدکار ہوں، میں ایسا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ اسی طرح جائے۔ اس کے لیے تو بہت سخت لفظ ہیں بھائی، یہ پطرس نے بولے ہیں، میں نے نہیں بولے، پطرس رسول نے کہتا وہ کتے کی مانند ہے جو اپنی قے کرتا ہے اور پھر جا کر اس کا قے کو کھا لیتا ہے، یعنی دوبارہ۔ اور پھر اگلا جو ہے نا، آپ میرا خیال اس کو بڑا پسند ہے، اگلا حصہ ہی بول رہا ہے، کہہ رہے ہیں لائی ہوئی سورنی کی مانند ہے، کہ سورنی کی عادت ہوتی ہے، نیچر نہیں بدلی، یسوع کا لہو ہماری نیچر کو بدلتا ہے، اور جب آپ یسوع کے لہو سے اپنی نیچر کو بدلوا دیں گے، آپ ترک کر دیں گے گناہوں کو، وہ آپ کو پاور دے دے گا، پچھلے گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں جو آپ کر چکے ہو، لکھا جو پہلے سے طرح دی تھی۔
پہلے سے گناہ کیے. یہ نہیں کہ ہم کرتے ہی رہیں اور ہم پھر میں اس کو کہوں گا کچھ لوگوں کے لیے, میرے لیے بھی یہ نئی بات ہے, یہ اپنا بعد میں بولتے ہوئے خدا نے مجھے بتایا کہ بعض لوگوں نے صابن بنا لیا یسوع کے لہو. جیسے وہ صابن سے نہیں, آپ سارا دن کار کرا کے گندے گندے ہو کر رہ کے صابن سے نہ لیا, پھر اس کے بعد سارا کچھ کار کرا کے پھر صابن سے نہ لیا, آرام سے اپنا گیت گایا یا اپنا روئے یا اپنا یسوع کے لہو کا پکارا یا شاعر بنے تو پاک ہو گئے. نو, آج آپ نے پچھلے گناہوں سے پوری طور سے آزاد ہونا ہے. آج آپ نے یہ لہو پیتے ہوئے خدا کے ساتھ عہد کرنا, خدا میں گناہ نہیں کروں گا. کیا لکھا آئے بالکل گناہ نہ کرو. کیا لکھا ہے جب اس عورت کو معاف کیا خدا نے کیا کہا, کیسے معاف کیا؟ 7 شرط لگا دی, آئندہ گناہ. اگر ہم گناہ کرتے ہی جائیں اور لہو کو پکارتے ہیں, ہو سکتا ہم جہنم میں چلے جائیں, کیونکہ وہ لہو جو خدا کے کلام میں دیا گیا ہے, یسوع کا لہو, وہ والا ایسے نہیں کرتا جو ہم نے بنا لیا. اس لیے آج میرے لیے بھی یہ نئی چیز ہے. ابھی ہم جلدی اور بھی دیکھنا ہم نے. آئیے ہم یسوع کے لہو کو جب پیتے ہیں اس کے نئے عہد میں شامل ہوں. نیا عہد کیا ہے؟ پرانا عہد نہیں ہے. اب ہم نے یسوع کے لہو کے ساتھ عہد کر لیا. ہم نے بھی اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو جانا. کس پر؟ گناہ کے خلاف لڑنے میں. بندوں کے خلاف لڑنے کی بات نہیں ہو رہی, کسی کے خلاف لڑنے کی بات. کس کی بات ہو رہی ہے؟ گناہ کے خلاف. گناہ بھاگ بھاگ کے ہماری زندگی میں آنے کی کوشش کرتا ہے. وہ طاقت رکھتا ہے, وہ مرا نہیں ہے. ہم نے اس سے تعلقات ختم کرنے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اس سے سیپریٹ کر لینا ہے اور ہم نے مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دینا ہے. If you don't do that, آپ جانتے ہیں آپ خدا ان کے نہیں ہو, اور یسوع کے لہو کی کورنگ آپ کو فائدہ نہیں دے گی. یسوع کے لہو کا کفارہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. گناہ گار چاہے وہ کتنا بڑا مسیح ہو یا مسیح عالم ہو یا کوئی بڑا کوئی عہدے والا ہو, بشپ ہو, پادری ہو یا پروفیسر ہو یا انجینئر یا بہت بڑا ایونجلسٹ ہو, اس کو یسوع کے کفارے کا فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ گناہ کو ترک نہیں کرتا, کیونکہ کفارہ فائدہ ہی پھر دیتا ہے. مبارک ہے وہ جس کی خطائیں بخشی گئی اور جس کے گناہوں کو خدا صاحب میں نہیں لا. اگر جس کا گناہ ڈھانپا گیا یعنی اس کا کفارہ دے دیا گیا, تو ہم نے پچھلے گناہوں سے مکمل طور پر باہر نکلانا ہے. آپ دیکھیں گے آپ کے اوپر نئے عہد میں شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہے. گناہ کا کلام کا تمہارے بدنوں پر کوئی اختیار نہیں ہے. اسٹڈی نہیں میں دے رہا, ورنہ میں حوالے بھی بول رومیوں میں. اب گناہ کا تمہارے بدنوں پر کوئی اختیار نہیں ہے, آپ کی جانوں پر بھی, کیونکہ وہ خون ہے. آپ یاد رکھیں کہ وہ آپ کی جانوں کو بھی پاک کرتا ہے, آپ کی عقل کو نیا بنا دیتا ہے, وہ آپ کو نئی سوچ دے دیتا ہے. تو یہ شاعر بڑی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اس لیے آج ہم اسی پہ ابھی تھوڑا سا اور دیکھیں گے, لیکن آئیے سب سے پہلے ہم آج سچے دل سے توبہ کریں اور کہیں کہ خدا ہمیں نہیں سمجھتی, ہم تو تیرے بندے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے بھی اسی چیز میں چلتے رہتے تھے کہ تیرا لہو ہمیں پاک کرتا رہے گا. لیکن خدا آج ہم سچے دل سے اپنی آنکھوں کو بند کریں, اور کوئی بھی ایسی بہن یا بھائی, بیٹا یا بیٹی جو میری آواز سن رہا ہے یا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ سنے, تو وہ کبھی اپنی زندگی میں آج پاک ہو جائیے یسوع کے لہو سے. اس کے بعد ہم اسے پئیں گے. جب ہم پئیں گے تو ہم خدا کے ساتھ نیا عہد کریں گے اور ہم اس کے خون کے وسیلہ سے غالب آئیں گے ان گناہوں پر. ہم گناہ کی طرف سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے زندگی بسر کریں گے. سب دعا کیجئے 1 منٹ کے لیے اور تیار کیجئے اپنے آپ کو. یہی شاعر بننے کی تیاری ہے, یہی تیاری ہے. اسی وقت کہے خداوند مجھے نہیں پتا میں ان گناہوں پر, اس کمزوری پر, اس بدی پر, اس خطاب پر, اس گالی پر, اس جھوٹ پر, اس لالچ پر, کوئی بھی چیز جو ہمارے اندر ہے جو ہمیں بار بار تنگ کرتی ہے, پرانی انسانیت ہمارے اندر ابھرنے کی کوشش کرتی ہے. کلام میں لکھا کہ جو مسیح یسوع میں ہے انہوں نے اپنی خواہش اور رغبتوں کو سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے. یہی تو ہے مصلوب ہونے کا مطلب, یہی تو ہے صلیب کو قبول کرنے کا مطلب, یہی تو ہے یسوع کے کفارہ کو اور اس کے بہتے ہوئے لہو کو پینے کا مقصد. یہی تو ہے, اس سے آپ جانتے ہیں کہ اس میں شفا اور قدرت بھی آتی ہے. اور خدا کا شکر ہو, بے شمار لوگ جو نا وہ یسوع کے لفظ سے شفائیں لے جاتے ہیں, ہمارے تجربے ہیں, لیکن وہ جائیں گے جہنم میں, ساری عمر شیطان کے ساتھ تڑپیں گے, کیونکہ انہوں نے کبھی اس کے کفارہ کو قبول نہیں کیا. اس کے لہو کی قدرت کے وسیلہ سے آپ بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ جہنم میں چلیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں اس لیے ہیں کہ ہم اس لہو کے وسیلہ سے غالب آنا چاہتے ہیں. سب دعا کیجئے. میں دیکھ رہا ہوں بھائیوں کی آواز بہت کم ہوتی ہے, بھائی کبھی شاید اقرار کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. پہلے بھائی جو بھی سن رہے ہیں مجھے, جہاں بھی سن رہے ہیں, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا ہم کر لوں آج ہماری زندگی کے ذرے ذرے میں, ہماری روح جات بدن میں, ایک ایک ذرے ذرے میں آ جائے اور پرانی انسانیت کو تباہ کر دے, پرانی سوچوں کو, پرانی خواہشوں کو
اور ہماری زندگی سے آج خدا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے تیرے کفارہ کا واقعہ نجائز فائدہ اٹھایا، جس طرح تم نے ہمیں ڈھانپ لیا تھا، تم نے ہمیں توبہ کرتے وقت دھو دیا تھا، ہم نے ترک کر دیا تھا خدا. کوئی پرانا گناہ، کوئی پرانی انسانیت، کوئی پرانی خواہش، کوئی ایسی چیز خدا خیالوں میں، ذہنوں میں، سوچوں میں، روح جان بدن میں خدا ہم دیتا ہماری جان میں، ہماری فیلنگز میں نہ آتے آنے پائے. ربا کا شکا تماہیا کا تبرزیا، اور خدا تو یہاں موجود ہے، پاکرو تو یہاں پر موجود ہے، تو ہمیں قوت دے رہا ہے. تیرا شکر ہو. آج ہم اس مہربانی میں جب شامل ہوتے ہیں، ہم نیا یاد کرتے ہیں، تیرے ساتھ نئے طور سے چلیں گے، مزے کریں گے، قدرت پہ غالب آئیں گے، فتح پائیں گے. ہم شیطان پر فتح پائیں گے، گناہ پر فتح پائیں گے، کیونکہ تو ہمارے اندر آ جائے گا اور تو ہمارے ساتھ رہے گا. تو ہم سے دور نہیں ہوگا، کیونکہ تو گناہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا. تیرا ہاتھ کلام ہم نے سنا، تیرے کلام میں لکھا ہے تیری آنکھ بدی کو دیکھ ہی نہیں سکتی، گناہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی، وہ تو دھونا چاہتا ہے. تیرا شکر خدا ہوں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. ہم یسوع تیرا شکر کرتے ہیں جس رات کو پکڑوایا گیا. ہم نے تیرے کلام سے بھی ابھی پڑھا ہے، ہم نے مکاشفہ سے بھی پایا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی سیکھا ہے، ہم نے خدا ہسٹوریکلی بھی تیری کلیسیا سے سیکھا ہے. خدا ہم نے تیرے کلام سے خاص طور پہ اس بات کو سمجھا ہے کہ جس رات تو پکڑوایا گیا، تو نے روٹی لی اور توڑ کر کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے. خدا یہ ٹوٹا ہوا بدن تیرے بدن کا نشان ہے. خدا یہ روٹی جو ٹوٹی ہوئی ہے، تو نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. خدا اب اس روٹی میں وہی خوبیاں ہم مانگتے ہیں جو تیرے بدن میں ہیں، اور وہ بدن کی قدرت اور قوت اور زور اور زندگی اور خدا شفا اور معجزہ. خدا ہم تو آج اس شاعربانی کو لیتے لیتے ہمارے بدنوں میں خدا صلاحیت کر جائے تیری خوبیاں، تیری ایٹریبیوٹس، تیری قدرت. جو اس روٹی جو کہ تو نے کہا یہ میرا گوشت ہے، ہم تیرا گوشت سمجھ کر کھاتے ہیں، کیونکہ خدا ہم کوئی بھی اپنا گوشت کھانے کو نہیں دیتا. تو نے اپنا تو برا بن کر ہمارے لیے آیا، ہم تیری زندگی میں شامل ہوتے ہیں. ہاللیلویہ. تیرا شکر ہو خدا. اس کے بعد اس نے پیالے کو لیا اور اس نے کہا کہ یہ میرا خون ہے جو نیا عہد کا خون ہے. یہ نیا عہد ہے، یہ پرانے بکروں اور بروں کا خون نہیں ہے جو بے عیب نہیں تھے، لگتے تھے بے عیب لیکن ان میں گناہ تھا. وہ تو جب جانوروں کا خون تھا، ان میں زندگی نہیں تھی، لیکن یہ تو خدا کے بیٹے یسوع مسیح نسری کا خون ہے. یہ خدا کے بڑے کا خون ہے. اوہ خدا تیرے خون میں تو اتنی قدرت ہے، ایک قطرہ ہی ہمارے اندر چلا جائے، ہماری روح جان بدن کو بدل دیتا ہے، ہماری سوچوں کو بدل دیتا ہے، خیالات کو بدل دیتا ہے، ہماری نیچر کو بدل دیتا ہے. تو نے ہمیں مجھے بدلا. خدا میں بے شمار گناہوں میں مبتلا تھا، اور بھی ہزاروں لوگ ہیں جو خدا دنیا میں لاکھوں بڑے بڑے گناہگار اور چھوٹے ہر طرح کے گناہگار. خدا جب وہ تیرے پاس آئے تو نے اپنے لفظ میں دھو ڈالا. خدا تیرے لہو میں آج بھی وہی قدرت ہے. جیسے ہم اس میں شامل ہوتے ہیں، زندگی کی لہر رباریہ، روحانی زندگی، روحانی زندگی، او الہی زندگی، الہی زندگی، خدا کی زندگی، رمانا خیا خطابرم، او ابدی زندگی، اور ہمیشہ ہلاک نہ ہونے والی زندگی ہمارے اندر جاری ہو جائے، اور تاریکی چلی جائے، نور چمکنا شروع ہو جائے. ہم باپ کے ساتھ نور میں چلنا چاہتے ہیں، اور خدا ہم ہاللیلویہ اس کی وجہ سے اس خون کی قدرت ہمیں کام کرتی رہے گی اور ہمارے وسیلہ سے کام کرتی رہے گی. ہم اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تو نے اس سے اپنا خون کا تیری ساری ایٹریبیوٹس اس میں آ جائیں، ساری خوبیاں، ساری خصوصیات اس میں آ جائیں، تاکہ خدا ہم جب پیتے جائیں. ہاللیلویہ. تھینک یو جیسس. ہاللیلویہ. تھینک یو جیسس. یسوع کے لہو کو پکاریں. گیت ہوتا جائے گا، اور میری درخواست ہے پہلے ورشپر کو دے دیجئے، تاکہ جب وہ لے لیتے ہیں اس کے بعد وہ ہماری لیڈ کر سکیں. ربا کا شکر ہمارا سن کر. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو. جیسے جیسے لیتے جائیں، آنکھیں بند کر کے اس گیت کے وسیلہ سے یسوع کا لہو پیتے جائیں. یہ مکاشفہ ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بنائی ہوئی رسم نہیں ہے، یہ یسوع کا حکم ہے. میری یادگاری کے لیے ایسے کیا کرو. اور اسی سے ہمیں روز روز قوت اور طاقت ملتی ہے، نئے نئے مکاشفے ملتے ہیں. اس کا لہو ہمیں پاک کر چکا ہے، پچھلے گناہوں کو دھو دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. لیکن آئندہ کو گناہ نہ کرنا. آج ہم خدا سے کہیں گے، خدا ہم تیرے لہو کو پیئیں گے، ہم تیرے لہو کو پکارتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں، ہم ایمان کے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور ہمارے روح جان بدن میں تیرا لہو نئے طور سے آنا شروع ہو گیا. ہاللیلویہ. رب کا شکر. ہماری زبان کے گناہ ہمیشہ کے ختم ہو جائے، ہمارے خیالات کے گناہ جو شیطان اور حالات دنیا اور چیزیں اور پرانی انسانیت پیدا کرتی ہے وہ برباد ہو جائے مکمل طور پر تیرے
तेरे लहू से इस नए ऐद में खुदा, और हम पकीज़गी में चलना चाहते हैं। तेरा कलाम में लिखा जो नूर में, हम नूर में चलते हैं, नूर में शराकत होती है। हम तेरे बदन के उसे बन चुके हैं प्यारे यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरा शुक्र हो खुदा। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी बरकत वाला है, बल्कि रूह में बचाने वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी बरकत वाला है, बल्कि रूह में बचाने वाला है, बल्कि रूह में बचाने वाला है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, कुव्वत दिलाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी गुनाह का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाप यहोवा का है। यीशु का लहू किसी गुनाह का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाप यहोवा का है, बल्कि पाप यहोवा का है। यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, जीना सिखाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी बंदे का नहीं, किसी बछड़े का नहीं, बल्कि बेमामूल है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बंदे का नहीं, बल्कि बेमामूल है, बल्कि बेमामूल है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, पाप मिटाता है, पाप मिटाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी बरकत वाला है, बल्कि रूह में बचाने वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है,
کہ یسوع کا لہو کیا کرتا ہے؟ ہمیں پاک کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ترتیب کیا ہوتی ہے۔ آئیے کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 6 باب، اوپر ایک بہت سی گناہوں کی لسٹ ہے، وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو ہم نہیں ڈسکس کریں گے۔ یہ گناہ ہماری زندگی میں تھے اور نہیں ہونے چاہیے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے چاہیے۔ 9 آیت سے 11 آیت تک، 11 آیت ہم خاص طور پر پڑھنا چاہتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ اور بعض تم میں سے ایسے ہی تھے، اور بعض تم میں سے ایسے ہی تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ خدا کے کلام کی اس وجہ سے ہمیں برکت ملے، آمین آمین آمین۔ تو یہاں کیا لکھا ہے؟ پہلی بات وہ کہہ رہے تم نہیں جانتے، اگنورنٹ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یو ڈو ناٹ نو۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے کلیسیا میں، جب لوگ سچائی کو جانتے ہی نہیں، جب خدا کے کلام کو پورے طور سے سمجھتے ہی نہیں، جب وہ خدا کی مرضی کو پورے طور سے سمجھ نہیں پاتے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں چلتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو خدا کے خادم، خدا کے لوگ، خدا کے بندے، خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے رہتے ہیں، اور وہ اس بات پر بڑے خوش ہیں کہ کیونکہ ہم نے توبہ کی، ہمیں نجات مل گئی، ہم نے بپتسمہ لے لیا، اور شاید اگل نگل کر کے کچھ صحیح اور کچھ غلط غیر زبانی بھی مل گئی۔ میں صحیح لفظ بول رہا، میرا یہ مضمون نہیں ہے، کسی وقت بتاؤں گا کتنے لوگ غلط غیر زبانی لے رہے ہیں اور وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی، شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی روح سے غیر زبانی بولتے ہیں۔ ہر روز ہمیں کوئی نہ کوئی نیا گروپ ملتا رہتا ہے، نئی چیزیں ملتی رہتی ہیں، اور میں ایک گروپ کو جانتا ہوں جو بالکل توبہ کیے بغیر وہ کہتے ہیں ہم روح القدس دیتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، گڑبڑ گڑبڑ کر کے یا ہلیلویا 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 یہ کوئی لفظ ریپیٹ کر کے، یہ باقاعدہ سائیکولوجیکلی آپ کے اوپر اثر ہو جاتا ہے۔ اور یہی سائنسدان کہتے ہیں، یہی سائنسدان پکارتے ہیں، یہی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گڑبڑ گڑبڑ جو کرتے ہیں یہ بدھسٹ بھی بولتے ہیں۔ آپ کو حیرانگی نہ ہو جائے، بدھسٹ بھی غیر بنے کہیں بولتے ہیں، وہ بدھے کو مانتے ہیں، اور شیطان کے لوگ بھی بولتے ہیں۔ صرف غیر زبانوں پر تکیہ کر کے اپنے آپ کو پاک سمجھنا بالکل غلط بات ہے، لیکن بائبل کے مطابق روح القدس کے وسیلہ سے غیر زبانوں کو لینا بہت ضروری بات ہے، اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرا مضمون غیر زبانیں نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ کہتا ہے فریب نہ کھاؤ، دھوکہ نہ کھاتے جاؤ۔ یہ کن سے کلام ہو رہا تھا؟ آپ میں سے زیادہ لوگ بائبل پڑھتے ہیں، کن سے ہو رہا تھا؟ گناہ گاروں سے یا ایمانداروں سے؟ بولیے، بھائی نہیں بولتے ہیں، پادری بھی نہیں بولتے۔ وہ کس سے کلام ہو رہا تھا؟ کلیسیا سے، جو ایماندار بن چکے تھے، جو غیر زبانی بولتے تھے۔ اگلے چیپٹر میں آپ پڑھ لینا اس کا 13-14 میں، وہ سب غیر زبانی نبوتیں بھی کرتے تھے اور 9 کی 9 نعمتیں پریٹ کرتے تھے۔ اٹس سو ڈینجرس کہ آپ صرف اپنے تجربات کی بیس پر، جو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ تجربہ شیطان دے رہا ہے یا خدا دے رہا ہے یا میرے نفسیات دے رہی ہے۔ یہی تو سائنسدان کہتے ہیں، وہ سکھا رہے ہیں، وہ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ آپ کی ریسرچ کر رہے ہیں باڈی کی، کیسے کرو کیسے غیر زبانیں آ جاتی ہیں، بھول بھی ہو سکتی ہے، ایسے دل کے بھید کھول سکتے ہیں آپ۔ آج دنیا میں چیلنج ہو گئی ہیں یہ ساری چیزیں، اور آپ کون سی غیر زبان، کون سے روح القدس کو فالو کرتے ہو؟ I'm sorry to say روح القدس ایک ہی ہے، وہ خدا کا روح ہے، اور دوسرے روح نہیں ہے خدا کے روح۔ ہم جانتے ہیں شیطانی روح بھی ہیں، ہم نے ان کو بھی نکالا ہے، ہم نے بہت خاندانوں میں سے نکالا غیر زبانیں بولنے والوں کو۔ مجھے سب سے پہلے اس وقت تجربہ ہوا جب ہم ایک لشکر نکالنے گئے تھے، میں اس وقت صرف 19 یا 20 سال کا تھا۔ میں ایک چرچ کے ساتھ گیا، وہ بہن جو تھی وہ اس کے اندر لشکر تھا، وہ نکلتا نہیں تھا۔ دعا کرتے رہے، اور ہم نے روزہ بھی میں نے رکھا، اور ہم سب نے روزہ رکھا، اور جیسے ہی ہم دعا کر رہے تھے تو اس عورت نے غیر زبانیں بولنی شروع کر دی، اور ہمارے سارے بھائی جو اپنے آپ کو بڑی مچور سمجھتے تھے، بہنیں بھی بھائی، ہیلیلویا پریز دی لارڈ، پاک روح کا قسمہ ہو گیا، ہوتا ڈاپ پلا ہو جائے، کہہ رہے کو آپ روح کا قسمہ ہو گیا، اور وہ بدرو میں بول رہی تھی۔ اور جیسے خدا کا روح مجھ پر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ننگا دیو میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، مجھے کاغذ دکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نے اس سے نکاح کیا ہوا ہے، اور میں چپ، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ غیر زبان ہے، یہ تو شیطان کی زبان ہے۔
اور وہ بول رہی تھی پتہ نہیں کتنی زبان میں کلام ہے. میں نے کہا یسوع کے نام میں چپ ہو جاؤ، کیونککہ پادری بڑا تھا، میں چھوٹا تھا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. اس کے بعد وہ چلی گئی، میں بیٹھا رہا. میں نے کہا مام آپ میری ماں کی طرح، میری پھپھو کی شکل تھی اس کی جو بدروہن والی ہے، تو مجھے بڑی ترس اس پہ آیا. تو میں نے کہا آپ میری ماں کی طرح، تو مجھے بتاؤ کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے، کیا کرتا آپ کا ہمارا کلچر ایسا، ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے بزرگوں سے. میں نے کہا وہ ایسی ویسی بات نہیں کہتی. ہاں پتر میں تو بڑی شریف ہوں، میں تو کبھی اپنے بندے کے بعد کسی دیکھنے میں خواب چلائے جاتے ہیں نکاح کیتا میں. وہ مجھے نکاح کا سرٹیفکیٹ دکھا رہا تھا. پھر میں اس کے لیے جب دعا کرنی شروع کی تو وہ سامنے آیا اور میں نے اس کو پر یسوع کا لہو مانگا. میں نے کہا میں تیرے اس نکاح کا جو جھوٹا نکاح ہے جو بدروہیں کرتی ہیں، یہ بڑی عجیب سی تعلیمیں ہیں، یہ لوگوں کو عام لوگوں کو، یہ روحانی تعلیمیں ہیں، یہ روحانی تجربے ہیں، عام بندے کی عقل میں نہیں آئیں گے. عام بندہ تو عجیب ہی باتیں سمجھے گا. اور میں نے جب وہ کیا تو یسوع کا لہو ایک دم سے پھر وہ میں نے اس کو حکم دیا بھاگ جا، اور عورت ٹھیک ہوگی اس کے بعد. اور اس کے بعد اس کو کبھی دورہ نہیں پڑا اور بالکل خدا کی بندی بن گئی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یسوع کے لہو میں بڑی کوئی آپ کینسل کر سکتے ہیں اس کی قدرت سے. اس کے اندر پاور ہے. جب آپ یسوع کے لہو کے اندر ہیں اور یسوع کا لہو آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کی زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہاں لکھا ہے یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، تم ایسے ہی تھے، یہ سارے گناہ تم میں تھے، لیکن اب کیا ہو گیا؟ جو ہمارا مضمون ہے 11 اور بعض تم میں سے ایسے ہی تھے بھی، مگر تم نمبر 1 کس سے دھلے؟ خداوند یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. کس سے دھلتا بندہ؟ یسوع کے نام سے. کیسے پتا ہے؟ یوحنا نے اپنے پہلے باب میں 12 میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، جو یسوع کو اپنا کفارہ مانتے ہیں، جو یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، جو یسوع کو مسیح مصلوب یسوع ناصری مانتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ صلیب پہ گھر میں لگا لیا تو اوپر یسوع ٹانگ دیا الٹا پلٹا سب رہا تھا. جبکہ میں ہمیشہ یسوع کا بتاتا یسوع 33 سال کا جوان تھا، خوبصورت. میرا خیال یہاں ایک بھی جوان ہمارے میں سے اس سے خوبصورت نہیں ہے، کیونکہ وہ یہودی بھی تھا اور ویسے بھی وہ بلڈر تھا، وہ محنتی تھا، وہ یہ لکڑی کا کام کرا. کتنے بڑے بڑے مسجد آپ کو کہنا یہ سڑا سا یسوع جو آپ نے لگایا ہوا آپ کا کسی کو، میں تو ایسے کو گھر میں نہیں لگنے دیتا. یہ تمہارا یسوع ہوگا. کئیوں نے ایکٹروں کی تصویریں لگائی ہیں، 3 ایکٹروں کی اگلے دن یوٹیوب پہ دی ہوئی تھی. یہ ایکٹر ہے تو یہ دیکھو یہ یسوع بنا ہوا. لوگ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں. We don't believe in that. We believe in the living Christ. Hallelujah. ہم زندہ خداوند یسوع مسیح ناصری کو مانتے ہیں، جو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، جو بنی آدم میں سب سے زیادہ اصلی ہے. اس کے نام سے دھل گئے ہو. جب اس کا نام پر آگے کیا لکھو سائٹ میں، پہلا کا یونا کی انجیل اس کا پہلا، یونا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب 12 میں کیا لکھا؟ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. کنہیں؟ جو اس کے یسوع نام پر ایمان لاتے ہیں. کس پر ایمان لاتے ہیں؟ یسوع نام نجات دینے والا ایک ہی ہے. آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. ہمیں پتہ لگ جائے، مکاشفہ ہو جائے He is the only savior. وہی صرف اکیلا نجات دیتا ہے. تو پھر ہمیں نجات ملتی ہے، پھر ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہم اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. ہاللیلویا. اور پھر ہمیں کیا کرتا ہے؟ پاک روح آتا ہے. پہلے کیا کرتا ہے؟ یسوع کے نام سے دھلتے ہو، پھر اور خدا کے روح سے دھل گئے، پاک روح آتا ہے. پھر پاک روح خوش ہوتا ہے. پاک روح تو یہ سب کچھ بتاتا ہے. پاک روح شخص بھی میں ہمیشہ بتاتا رہوں گا، پاک روح خدا کی پاور بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں. پاور کا زیادہ تجربہ نہ کرو، پاور کا تجربہ ہو جائے گا جب زیادہ دعا میں رہو گے، خدا کی شراکت میں رہو گے، خدا کے کلام پر عمل کرو گے. دعا کو زیادہ ہونے سے پاور زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن آپ پاک روح جو شخص ہے، ایک ہی پاک روح ہے، دو نہیں ہے. پاک روح شخص بھی ہے. میں نے کئی بار مثال دی ہے. میں کیا ہوں؟ انسان ہوں. میں شخص کا مطلب انسان ہونا نہیں ہے. شخص کا مطلب اس کی شخصیت ہوتی ہے. جانوروں کی شخصیتیں ہوتی ہیں، بدروہوں کی بھی ہوتی ہیں، شیطان کی بھی ہے، خدا کی بھی اپنی ایک شخصیت ہے. یاد رکھیں خدا 3 شخصیتوں میں اپنے آپ کو پوری کائنات میں ظاہر کرتے ہیں، جسے ہم تثلیث کہتے ہیں. ہم ایک خدا کو مانتے ہیں جو باپ اور بیٹے اور روح القدس کی شخصیات میں اپنے آپ کو ظاہر، اقنوم کہتے ہیں ہم اس کو، کیونکہ وہ خدا کی خوبیاں اس میں ہوتی ہیں. یاد رہے کہ خدا کے کلام کے مطابق آپ پہ یسوع کے خدا کے روح سے دھل گئے. کیسے پاک ہوئے؟ خدا کے روح سے. ہاللیلویا. پاک صرف ایک ہی بات سے نہیں ہوتے. اور یہ پاک روح جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ پرانی ہماری جو مردہ روح تھی اس کے زندگی ڈال دیتا ہے، مردوں میں سے جلا دیتا ہے. ہاللیلویا. اور ہمارا رشتہ پھر سے خدا سے جڑ جاتا ہے. اور یسوع کا لہو لے کر ہمارے پچھلے گناہوں کو دھو دیتا، پاک کر دیتا اور ہمیں معاف کر دیتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یسوع مسیح کے پاس لے کر جاتا ہے کہ دیکھ اس شخص نے تجھے قبول کر لیا، تو اپنے خون کی قدرت سے دے دے. اور وہ
یسوع باپ کو بتاتا ہے کہ دیکھ باپ میں نے اس کی خاطر قربانی دے دی ہے, سبسٹیٹیوٹ بن گیا ہوں, یہ خون میرا اس نے قبول کر, میرا نام قبول کر لیا, مجھے اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا, اس لیے اس کے سارے گناہ میں نے ڈھانپ لیے اپنے کفارہ سے. تو کفارہ مانگتا ہے تو خون بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. اب معافی میں استعمال کیا ہوتا ہے؟ یسوع کا کفارہ. جب یسوع کے نام پر ایمان لاتے ہیں, اسی یسوع کو نہیں جیسے کہتے صلیب نہیں چڑھا. دنیا میں بڑے یسوع آج کل بھی کئیوں نے نام رکھا, کوئی کسی کا نام جیزس ہے, کسی کا نام کرائسٹ ہے, کسی کا نام یسوع ہے, کسی کا نام یشوع ہے, کسی کا نام جوشوا ہے. یہ سارے کے سارے یسوع ہی کا لفظ ہے, وہ نہ اس نام کے. لیکن ہم ان یسوع کو نہیں مانتے. ہم جس یسوع کا ذکر کرتے ہیں جو مسیح مصلوب ہے, جو صلیب پر ہماری خاطر قربان ہوا تھا. آمین آمین. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو کیسے کیسے دھلنا ہے؟ صرف ایک بات سے نہیں دھلنا. کئی لوگ سمجھے ایک دفعہ بس لہو لگایا تو اپنا, پھر میں وہی کہوں گا, اس کو صابن نہیں بنانا ہے. خدا کے کلام کا اس لہو کے وسیلہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے, آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں بننے کا حق پا لیتے ہیں. اور جب آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں تو پہلے خدا کیا کرتا ہے؟ مگر تم خدا یسوع مسیح کے نام سے, پورا اس نے لکھا ہے خدا یسوع مسیح. خدا کا مطلب مالک, یسوع کا مطلب یاد دینے والا, مسیح کا مطلب مسح کیا ہوا. ایک ہی شخص ہے صرف وہ. آمین. اور اس کے نام کے وسیلہ سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے. پہلے کیا ہوتے ہیں؟ دھل جاتے ہیں. پچھلے سارے گناہ دھو دیتا ہے. یسوع نام سے دھلتے ہیں, اس کے ایمان لانے سے, اس کے خون سے دھلتے ہیں, اور روح القدس یہ کام کرتا ہے. روح القدس بھی ہمیں دھوتا ہے, وہ ہمیں نیا بنا دیتا ہے. ہاللیلویا. اور پچھلی چیزیں ہماری جاتی رہتی ہیں. یہ بہت بڑا مکاشفہ ہے. اور آگے لکھا دھل گئے. آگے کیا ہوا؟ دھلنے کے بعد خدا آپ کو پاک ٹھہراتا ہے. پاک ہوئے. بولو پاک ہوئے. پاک ہوتے ہیں آپ سینٹیفائیڈ ہوتے ہیں. آپ کی تقدیس ہوتی ہے. آپ کو دنیا سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے. آپ کو خدا کے بیٹے بیٹیوں میں شامل کر لیا جاتا ہے. آپ کو وہی حق مل جاتا ہے جو میرے یسوع کا حق ہے باپ کے ساتھ. ہاللیلویا. آپ اس کے ساتھ چھوٹے بھائی بن کر, بہنیں بن کر, اس کے خاندان کے ممبر بن جاتے ہیں. ہاللیلویا. اور آپ روح القدس کے وسیلہ سے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. وہ کہتا ہے روح القدس ہمارے اندر آ کر باپ کہہ کر پکارتا ہے. اور باپ ہی نہیں کہتا صرف, باپ ایک جنرل لفظ ہے. باپ ایک جنرل ٹرمینالوجی ہے. کیا کہتا ہے پکارنے کے لیے؟ کیا کہتا ہے؟ ابا کہہ کے پکارتا ہے. کبھی آپ نے خدا سے دعا کی ابا جی ڈیڈی یہ بھی کر دو؟ کبھی کیا ایسا دعا میری بہنوں نے؟ کبھی بھی نہیں کی. کسی نے کیا ہے. پریز دی لارڈ. جنہوں نے کی اسی جو رٹے رٹایا ہمارے باپ تجھے آسمان پہ ہے, پاویں ادھر نہیں چلا جائے, پاویں ادھر نہیں چلا جائے, کوئی گل نہیں. کوئی خدا کا ریلیشن نہیں ہوتا, کوئی تعلق نہیں ہوتا. باپ وہ بھی پڑھتے ہیں, پڑھنا ہی ہے نا, رٹائی لگانا. کئی ہمیں 20 باری 25 باری پڑھ تھک جاتے تھے. ایسا کچھ بھی نہیں. ارے بھائی ریلیشن شپ کی بات, یہ ایک رشتہ ہے. اور پھر رشتے میں جب اس سے باتیں کرنی ہے تو ڈیڈی ابا, یہ بڑا خاص لفظ ہے. میں بائی چانس خدا کا فضل ایسا ہوا کہ میں اپنے باپ کو ابا کہہ کر پکارتا تھا. ہم نے ابا ہی کہا ہے. کئی لوگ ذرا آپ انگریزی میں ڈیڈی کہہ دیتے ہیں, ذرا ڈیڈی میڈی ہو گئے, پہلے پاپا ہی ہوتے تھے. اردو کا ترجمہ ابا کہہ کر پکارتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہم جب پاک ہو گئے تو ہم ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں. کبھی ایسا دعا کیا ہم نے؟ ابا جی پکار دو, کام نہ کی ہو گیا. جی کہہ دینا اپنے ابا نے. اور ریلیشن شپ کی بات ہے, آنر وہی رہتی ہے. باپ کی عزت کے لیے خدا نے بڑا اعتراض کیا ملاقی میں. اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ میں آج کل ملاقی پڑھ رہا ہوں. ملاقی بار بار خدا کہتا مجھے پڑھ, اور مجھے بھی اس میں سے بہت کچھ سکھا رہا ہے. یاد رہے اگر باپ کے ساتھ تعلق صحیح ہے تو پھر اس کو پیار سے بولتے ہیں, عزت سے بولتے ہیں. اس کی عزت میں نہیں فرق پڑتا. پیار اپنی جگہ پر ہے. ابا جی کو چمڑ بھی سکتے ہیں, پیار بھی کر کی گود میں بیٹھ سکتے ہیں, اس کو چوم بھی سکتے ہیں, اور باپ بھی پھر چومتا ہے. اور یہی تو ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو آپ نے خدا کے کلام کے مطابق, آپ چھوٹے لوگ نہیں ہو. میں اور آپ جو سچے مسیح ہیں, جو بیبلیکل کرسچنز ہیں, جو بائبل کے مطابق مسیح ہیں, ان کا کوئی چھوٹا درجہ نہیں ہے. آپ نے اپنی زندگی کو, وی آر یونیک. ہم بالکل کیا کہتے ہیں, اس کے ایک لفظ ہوتا ہے جی نہیں لسانی, ایک اور جدت کوئی ایسا کہ ہم بالکل علیحدہ ہیں دنیا سے. منفرد. تھینک یو. منفرد ہیں. ہم علیحدہ ہیں دنیا سے, علیحدہ کیے گئے ہیں.
اور نہ صرف سینٹیفائی کیے گئے ہیں، پاک کیے گئے، بلکہ علیحدہ کیے گئے ہیں. یہ ہے پاک ٹھہرے. اور تیسری بات کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے؟ خدا ہے جو انہیں راست باز ٹھہراتا ہے. راست باز بھی ٹھہرے. راست باز ایسے نہیں ٹھہر جاتے ہیں رام میں توبہ کی طرح راست باز ٹھہر کے، روز گناہ کا لیا تو راست باز ٹھہر گئے. کلام لکھا راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. کلام لکھا جو اپنے آپ کو راست باز کہتا ہے اس کو راست باز سمجھتا تو وہ بھی اسی کی طرح راست بازی کے کام کرے. راست باز کو راستی سے چلنا ہوتا ہے، سچائی سے خدا کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، وہ راست باز ہوتا ہے. میں تو حیران ہوں کہ کس طرح سے پولس نے اس کو بیان کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ نہ صرف آپ اس طرح پاک ہوتے ہیں، ایک اور آج آپ کو پہلی بار میں کیا پڑھا؟ یسوع کے لہو سے پاک ہوتے ہیں. ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ یسوع کے نام سے پاک ہوتے ہیں. اور کس سے پاک ہوتے ہیں؟ پاک روح سے. کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ آج میں اس کو عجیب طرح سے دیکھ رہا تھا. خدا کا ایسے بیٹھے بیٹھے ایک دم خدا نے مجھے ایک عجیب ہی کھولا ہے. مجھے ابھی اس کی پوری سمجھ نہیں ہے لیکن کچھ سمجھ آ گئی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بتا جتنا مجھے سارا کچھ نہیں آتا. مجھے جتنا پاک روح بتاتا ہے وہی آتا ہے. پاک روح نے مجھے کہا کہ ہماری روح جو ہے، آپ کو پتا ہماری روح جو ہے وہ حصہ ہے ہمارا جس سے ہم خدا سے تعلقات قائم کرتے ہیں، روحانی عالم میں تعلقات قائم کرتے ہیں، روحانی عالم میں ہم روحانی بنتے ہیں. اس لیے وہ جو ہماری روح ہے وہ پاک روح کے ساتھ منسلک ہوتی ہے. پاک روح جو ہے اس کو دھوتا ہے، اس میں رہتا ہے، اس میں سکونت کرنے سے تم روح میں خدا کے مقدس بنو، مسکن بنو، رہنے کی جگہ بنو، سکونت کی جگہ بنو. اس لیے جو توبہ کر لیتے ہیں، جب آپ کی روح نجات پا جاتی ہے تو اگر پاک روح کو اس کے ساتھ رہنے دو گے، خدا کے روح میں بھرتی رہے گی. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری روح جو ہے وہ اسپنج کی طرح ہے. جیسے اسپنج ہوتا ہے تو اسپنج میں کیا ہوتا ہے؟ پتا آپ کو اگر پانی میں ڈالے تو کیا ہو جاتی ہے؟ بھاری ہو جاتا ہے. باہر نکالو تو ٹرایا نہیں، اگر بڑا ہو تو ٹرایا نہ جائے گا. کیا ہو جاتا ہے اس کے اندر جگہ ہوتی ہے جس میں پانی گھس جاتا ہے اور اب اسپنج وہی روز لگتا ہے. اور کبھی کبھی اس کا کلر بھی تھوڑا بدل جاتا ہے. آپ دیکھیں اس کو جب اٹھاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کو بھاری ہو جاتا ہے. پھر آپ ذرا سا اس کو چھوڑ دو یا اس پہ زور ڈالو تو کیا ہوگا؟ اس میں سے کیا بہے گا؟ پانی بہے گا جو آپ نے اس میں ڈال لیا ہے. اس طرح خدا کی صحبت میں رہنے سے ہماری روح کو خدا پاک کرتا ہے اور روح القدس ہماری زندگی میں آ کر روح کے وسیلہ سے کام کرتا ہے. پریز دی لارڈ. سمجھ آئیے بات کی؟ میں سادہ لفظوں میں، میرے پاس بڑے بڑے لفظ نہیں ہے، نہ مجھے اتنا بڑا عالم ہوں، لیکن میں روح القدس کو اور خدا کے تجربہ سے جانتا ہوں. جب میری روح میں وہ بہتا ہے، زیادہ ہوتا ہے تو اتنا فلو ہوتا ہے کہ ایسے نبوتیں، قدرت، جلال، انٹرسیشن اور رونا شروع کر دیتا پاک روح. اور غیر زبانیں بولنا پورا ہی کنٹرول کر لیتا ہے روح کو، پوری شخصیت کو کنٹرول کر لیتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاک روح جو ہے وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے. پاک روح آپ کی روح کے وسیلہ سے آپ کو کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو ایک اور آگے لے کے جاتا ہے. وہ کہتا ہے صرف مجھے نہ لو، صرف یسوع کا نام ہی نہ لیتے رہو، کچھ اور بھی ہے. میں نے تمہیں ایک کلام دیا ہے جس کو حق کہتے ہیں. حق کا مطلب ہے سچائی. یسوع نے اپنے لیے بھی کہا تھا راہ، حق اور زندگی، اور یونا کے خاتمے کا تیرا کلام سچائی ہے. کس نے کہا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تیرا کلام سچائی ہے. کس نے کہا تھا؟ تیرا کلام سچائی ہے. کس نے کہا تھا؟ اور یسوع اسی نے کہا تھا ان کو بھی اس سچائی سے پاک کر. یونا کی انجیل میں تیرا کلام سچائی ہے. کلام سچائی ہے. یہ دیکھیے پاک ہونے کے لیے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. پھر سنتکاریہ پترس کا پہلا خط، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم نے پہلے کیا سیکھا؟ یسوع کا لہو پاک کرتا ہے. نمبر 2 ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہر چیز ہمیں پاک کرتی ہے. یسوع کا نام ہمیں پاک کرتا ہے. آمین. اور پھر روح القدس ہمیں پاک کرتا ہے. پھر ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اب ہم دیکھنے لگے کلام ہمیں پاک کرتا ہے. یہ ریگولر کلام پر عمل کرنے سے ہوتا ہے. وہ پاکی اس کی جو عمل کرنے سے ملتی ہے وہ فرق ہے. وہ آپ کو یسوع کی مانند بناتی جاتی ہے، وہ آپ کو خدا کی مانند بناتی جاتی ہے، وہ آپ کو خدا کی خوبیوں سے بھرتی جاتی ہے، وہ آپ کے اندر خدا کا جلال جو ہے وہ نمایاں کرتی جاتی ہے. آئیے پترس کا پہلا خط، اس کا پہلا باب نکالیے. یہاں دیکھیے اس سے پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہاں جی، اس کی 22 آیت پڑھیں گے. یہاں لکھا ہے، میرے پیچھے بولیے، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی. اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو.
آمین. ایک آیت اور آپ کے لیے پڑھتا ہوں. کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے. کس سے پیدا ہوئے تھی؟ کلام سے. بعض لوگ سمجھتے ہیں پانی سے پیدا ہوئے. ارے پانی کلام کو بھی ظاہر کرتا ہے بائبل میں بہت زیادہ. بعض لوگ کہتے ہیں پانی کا چشمہ لے لیا تو بس تو نہیں پیدائش ہوگی. کس نے آپ کو کہا؟ اگر ایسے ہو تو میں تو جن نے میرے قابو اور نہ نال تین چار جوانا نہ پھٹ پڑ کے سارا ڈبکی دے جائیں تاکہ پاک ہو جائیں. کیونکہ ڈبکی نہ جو پاک ہو جاتے ہیں بپتسمہ. ارے بپتسمہ کس نے کہا تمہیں بپتسمہ پاک کرتا ہے؟ بپتسمہ خدا کے کلام سے نہیں پیدائش ہوتی ہے. یسوع نے جب کہا جب تک وہ پانی اور روح سے کلام سے یعنی خدا بولتا ہے, چاہے وہ روح القدس کے وسیلے سے خواب میں بولے, رویا میں بولے, ڈائریکٹ بولے, کسی کے وسیلے بولے یا لکھے ہوئے ورڈ سے بولے, خدا کے کلام سے پاک ہوئے. ہاللیلویہ. کس سے پاک ہوئے؟ خدا کے کلام سے پیدا ہوئے ہو, پانی اور روح سے. روح القدس پھر آپ کو نہیں بتایا جو میں نے آپ کو بتایا. تو آپ نے یہاں لکھا کہ آپ نے پاک کیسے کرنا اپنے آپ کو؟ کس نے پاک کرنا ہے؟ تم نے اپنے آپ کو پاک کرنا. لکھا پاک کیا ہے. کس نے پاک کیا ہے؟ تم نے. دھیان سے سنیے, میں پھر پڑھ دیتا ہوں, سنیں. تم نے حق کے تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے. کنہوں نے پاک کیا ہے؟ تم نے, میں نے. کیسے؟ حق کی تابعداری سے. فرمانبرداری, کلام کی فرمانبرداری سے پاکیزگی آتی ہے. آج لوگ اس طرح سے توبہ کر کے غیر زبانیں لے کے اس کے بعد جو مرضی کرتے ہیں وہ سمجھے ہم کلام کی فرمانبرداری کریں یا نہ کریں, بائبل پڑھیں یا نہ پڑھیں, اس پر عمل کریں یا نہ کریں. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ آج کا مضمون جو ہے یہ بہت اہم ہے مسیحی زندگی کے لیے, مسیحی تعلیم کے لیے. مسیح کے موجزوں کا ہمیں بڑا شوق ہے. خدا کے شکر شوق ہونا چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ موجزے ہوں. ہاللیلویہ. اتنی کافی ہے. آج ہم نے کیا کیا سیکھا؟ کس کس سے ہم پاک ہوتے ہیں؟ یسوع کے, یہو سے, یسوع کے نام سے اور روح القدس کے وسیلہ سے اور کلام کی فرمانبرداری کرنے سے. اسے تمہیں دھویا ہے, لکھا ہوا ہے کلام کے پانی سے دھویا ہے, یعنی کلام سے صاف کیا ہے. اور اگر کلام کے پانی سے نہیں دھلتے, لہو سے دھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ کلام نے تو ہمیں یسوع کے لہو کے متعلق بتایا, کلام نے تو ہمیں یسوع کے متعلق بتایا, کلام نے تو ہمیں مسیح مسلوب کے متعلق بتایا, کلام نے ہمیں سارا کچھ بتایا. آمین. اور اسی وجہ سے ہمیں آج اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. کلیسیا کیا ہے؟ پاکیزگی کا ایک نمونہ ہے. یسوع مسیح کے لوگوں جیسا, مقدسوں جیسا کوئی نہیں گزرا. لیکن اگر مقدس مسیح کو بدنام کریں کہ توبہ کر لیں لیکن مقدس نہ بنے, لکھا تم مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہو, علیحدہ ہونے کے لیے بھی بلائے گئے ہو, پاک ہونے کے لیے بھی بلائے گئے ہو. اس لیے نہیں بلائے گئے کہ نعرے نورے مارو اپنا ہاللیلویہ کر کے تو گھر چلے جاؤ. اور کتنی دفعہ کلام سننا چاہیے بتائیے مجھے؟ آپ کو پتا کتنی دفعہ سننا چاہیے؟ روز سننا چاہیے. آپ کو روز کلام کہیں نہ کہیں سے سننا چاہیے. اگر آپ کے گھر ٹی وی ہے اس سے سن لیں, نہیں آپ پڑھ سکتے پڑھ لیں, اگر نہیں تو گھر میں اگر سل آج کلام کرو میں تو بچوں کو کہہ دیں ہمارے بھی لگا دیں تھوڑا سا بائبل, چاہے 5 منٹ 10 منٹ بائبل پڑھیں, گھنٹہ پڑھیں, 2 گھنٹے, جتنی زیادہ بائبل پڑھیں اس کو کہیں خدا میرے ساتھ بول, اور اس کلام کے کیا کریں؟ تابع فرمانی کریں, اس کے کلام کے تابع ہو جائیں اور اس کلام کے اپنی زندگی پر اپلیکیشن کریں. برکت کون پاتا ہے؟ جو کلام پر عمل کرتا ہے. جو کلام پر عمل نہیں کرتا وہ برکت نہیں پا سکتا. پاک تو وہ ہوتا ہے, وہ خدا کی برکتوں میں آگے بڑھتا ہے, وہ خدا کے جلال میں آگے بڑھتا ہے, وہ خدا کے مسا میں آگے بڑھتا ہے, وہ اپنی زندگی کو خدا کے جلال کے لیے تیار کر دیتا ہے. اور آپ کو پتا ہے سب سے مضبوط قسم کون سا ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ غیر زبانیں بولتا ہے. لیڈروں آپ بتاؤ یا بیٹھے ہیں خدا کے خادم ہیں, جو سب سے زیادہ غیر زبان ہے وہ سب سے زیادہ روحانی ہوتا ہے. نہیں یار, یہ تو ہم نے کہا غیر زبان شیطان سے بول سکتا ہے, اپنے دماغ سے بول سکتا ہے. آپ کے دماغ سے کیسے لکیریں پڑ جاتی ہیں, آپ کسی کو سنو وہ کوئی غیر زبان پڑ وہ کوئی بولتا رہتا ہے. اس کا مطلب اس کی ترقی کوئی نہیں ہوئی, اس کی لینگویج ہی چینج نہیں ہوئی. اپنے آپ کو بھی کہلے بیٹھ کے دیکھا کرو, اگر ترقی ہے تو پھر غیر زبان فرق ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں آپ, میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ ایک چھوٹا بچہ, یہ بچی چھوٹی بیٹی, یہ ابھی کیا بولتی ہے؟ کس کی بچی ہے؟ ابھی کیسے بولتی ہوگی؟ خدا ایسے بولتی ہے نا, پورا کلیئر نہیں بولتی. تو پھر کیا ہوگی؟ تو یہ بڑی ہیں تھوڑی سی, یہ کیسے بولتی ہیں؟ یہ فرق بولتی ہیں. تو یہ جو اور بڑی ہیں, اور یہ جو میری بیٹیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں ساری ہیں بچوں والی فرق بولتی ہیں, مائیں فرق بولتی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ترقی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور لڑکوں کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے.
یہ چھوٹے عورتیں کیسے بولتے ہیں، وہ عورتیں کیسے بولے گا؟ چھٹکا سا جو نیچے گئے ہیں وہ فرق بولے گا، ایسے ہی ہے نا۔ تو جب بڑے ہوتے جاتے ہیں تو زبان بدلتی کہ نہیں بدلتی؟ لینگویج سوچیں بدلتی کہ نہیں بدلتی؟ اگر آپ کی جب بدلی نہیں تو غیر زبان وہی کھڑے ہوئے بڑبڑ کر لی، وہ بڑبڑ ہے، ہمیں اس کا پتہ ہے، بول بول کے دماغ میں لکیریں بن جاتی ہیں اور وہی غیر زبان آپ رپیٹ کرتے رہتے ہیں اور آپ کی کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ ورنہ تو جنہیں غیر زبان بولی جاتی ہے تو سیدھے یسوع بن جو پورے، کیونکہ میں نے کہا کہ جو غیر زبان میں بولتا ہے وہ ترقی ہوتی ہے، تو ترقی تو مجھے نظر نہیں آتی، نہ کریکٹر میں، نہ بات چیت میں، نہ گفتگو میں، نہ مسا میں، نہ زور میں، مجھے تو کوئی ترقی نظر نہیں آتی۔ ترقی نظر آتی ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہ ترقی نظر آتی ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے ہمارے بچے اب لمبے ہو گئے ہیں اور بڑے ہو گئے ہیں، موٹے ہو گئے ہیں، پتلے ہو گئے ہیں، اسٹرانگ ہو گئے ہیں، کام کرنے لگ گئے ہیں، پیسے کمانے، فرق کا پتہ لگتا ہے، ترقی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہمارے بیٹے بیٹیوں میں اور بچوں میں ترقی نہیں ہے، اٹس اے ٹریجڈی۔ اگر ہماری زندگی میں ترقی نہیں ہے تو ٹریجڈی ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ترقی ہو؟ تو آج کے بعد اس کلام کو یاد کر لو اور یاد کر لو، جب تک میری زندگی یسوع کے قد کے اندازہ تک نہیں ہوگی روحانی طور پر، میں نہیں پیچھے ہٹوں گا، نہیں پیچھے ہٹوں گی، کیونکہ مجھے خدا نے اس کے لیے بلایا ہے۔ میں مسیح کی مانند بنانے کے لیے، اس کی مانند بننے کے لیے، میں کرسچن بننے کے لیے بلایا، میں کرائسٹ بننے کے لیے نہیں بلایا گیا۔ دھیان سے سن لو، اور مسیح ہی بننا ہے، مسیح نہیں بننا۔ مسیح کی مانند بننا تو کرائسٹ، مسیح کا مطلب ہے کرائسٹائن، مسیح کی طرح، لائک کرائسٹ، مسیح کی مانند، اس کی مانند بننا۔ یہ نہیں کہ کسی بڑے پریچر نے جوش میں کہہ دیا ہم منی کرائسٹ ہیں، منی کرائسٹ ہے تو کرائسٹ تو ایک ہی ہے، تو وہ تو سارے جھوٹے ہو گئے، جو ایک کے علاوہ وہ سارے کیا ہیں؟ جھوٹے مسیح۔ میں اپنی پہلی کا مجھے پتہ نہیں، خدا نے پہلے مجھ سے لکھوا دیا، میں مسا میں لکھا ہوا جھوٹے مسیحوں کو تلک ہیں۔